पूरी दुनिया की संस्कृति 2-3 महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूं कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है? उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश है भारतीय संस्कृति उत्सव का। आज हम कोशिश करेंगे यह तहकीक करने की कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। यह है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकायक के बारे में जिक्र करूंगा which have been established, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस, थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकायक के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेब्यूला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन
اور آسمان ایک تھے, جڑے ہوئے تھے, اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو تخلیق کائنات, کریشن آف دا یونیورس, بگ بینگ, بڑا دھماکہ جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ, ولنگلی اور انولنگلی, اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا. اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا, عربی لفظ ہے دخان. اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا. انگلش میں کہتے ہیں گیس, لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ, دھند, جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں, کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں, دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے, اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے, چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے, وہ ہے سر فرانسس ڈریک, سن 1577 1577 when he sailed around the earth. جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول, سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں, سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں, الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا, اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ, جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے, a person coils the turban on the head, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں, سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا, اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے, جس کے معنی ہے بیضا, جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے, بیضوی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے. وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ, ارضی بیضوی.
اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضہ انڈا اس جیوسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیوسفیریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا. تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے. اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور. منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ. آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے. اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں. پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے. اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ. اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے. 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ. اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis. اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں، دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. لیکن سورج اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر،
سورج اور چاند کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے. اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی. The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے. اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن. یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ. سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس. ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ. قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف. سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے. اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31
آیت نمبر 29 اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن کیسی کتاب ہے اور قرآن میں کن چیز کا علم ہے، تو ان کے بارے میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن کی روشنی نے خود اپنے آپ کو متعارف کروا دیا ہے پوری دنیا میں آج سے 1400 سال پہلے کہ میں کس کی کتاب ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی قرآن مجید سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوتی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی گئی، ان میں جو ہے نا تبدیلی وغیرہ ہوتی گئی، ان میں غلطیاں ہوتی گئی، اور رفتہ رفتہ پھر وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں بالکل بھی نہیں رہی، اس میں تبدیلیاں کی گئی۔ لیکن بات جب قرآن کی آتی ہے تو قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہوتے ہی پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا، کیونکہ قرآن مجید نے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے مکے کے جاہلوں کو اور مکے کے جتنے جاہل لوگ تھے ان کو بدل کر صحابہ کرام بنا دیا۔ قرآن مجید کی برکت یہی ہے کہ اس قرآن مجید نے، اس کتاب نے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ 100 سال تک دشمنی کرتے تھے، ذرا سی بات پر مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے دشمنیاں، ان لوگوں کو صحابہ بنا دیا، اور ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تو وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، جبکہ اگر آپ قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن ہمیشہ سے اصلی حالت میں ہے اور رہے گا۔ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیو دوستو، اگر کوئی پنڈت یا کوئی ہندو دھرم والا بابا رام دیو، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس بابا رام دیو کا نام آپ لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا۔ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اگر پڑتا ہے تو ہمیں صرف اور صرف یہی کہ قرآن ہمیں جو حکم دیتا ہے اور قرآن ہمیں جو امر کرتا ہے کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اب ذرا اس بابا کی ویڈیو، اس بابا کی باتیں آپ نے سنی کہ کہہ رہے کہ قرآن میں کیمسٹری نہیں ہے اور اسی طرح قرآن میں میتھمیٹکس نہیں ہے۔ تو اگر میری ہندو کی کتاب دیکھیں تو اس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیمسٹری ہے کیا۔ کیمسٹری جو ہے نا وہ آپ کو کیمیا کی معلومات دیتی ہے، کیمیکلز کی معلومات دیتی ہے، اور اسی طرح اگر میتھمیٹکس دیکھیں تو یہ آپ کو ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن وغیرہ ان سب کے بارے میں آپ کو
جو ہے نا علم فراہم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن ایک مکمل کتاب ہے، جو دنیا میں جتنے بھی علوم ہے یہ سب کے سب قرآن مجید سے ہی نکالے گئے۔ میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ قرآن سے ہی یہ ساری معلومات جو ہے نا وہ لی گئی ہے۔ اس نے بات کی اس بابا نے میتھمیٹکس کے بارے میں، تو قرآن مجید نے آلریڈی جو میتھس کے ہند سے ہے 1 2 3 4 5 وہ سب کے سب قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک یہاں پر قرآن مجید سے ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2 کو لفظ میں اثنین کہتے ہیں، 2 وہ بھی قرآن میں ذکر ہے، ثلاثہ وہ بھی ذکر ہے، 4 4 وہ بھی ذکر ہے، 5 وہ بھی ذکر ہے، 6 وہ بھی ذکر ہے، 7 وہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عدد یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ اچھائی کریں، اور جتنی بھی اچھائی آپ کریں گے، جتنے بھی آپ نیک عمل کریں گے، یہ نیک عمل آپ کے بد عمل کو ختم کریں گے، یہ آپ کے بد اعمال کو اور آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو ختم کریں گے۔ تو یہاں پر بھی میرے بھائیو دوستو ایڈیشن سبٹریکشن کا معاملہ چل رہا ہے۔ آپ نیک اعمال کریں گے، اس سے آپ کے اعمال ایڈز ہوں گے، جمع ہوں گے، اور جب آپ اچھے اعمال کریں گے اس سے آپ کے برے اعمال ختم ہوں گے۔ یہ سبٹریکشن یہاں سے ثابت ہو گئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے، جبکہ یہ بابا ان دونوں سے خالی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید میں کیمسٹری کی معلومات نہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے بارے میں ایک پوری سورت نازل فرما دی ہے، سورۃ الحدید۔ حدید عربک میں جو ہے نا وہ لوہے کو کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اب اسی ایک لوہے سے کتنے کیمیکلز نکلتے، اس میں کتنے کیمیکلز بنے ہوئے، یہ سب کے سب آلریڈی قرآن میں موجود ہے۔ ان لوگوں نے صرف ان کو نام دے دیے، کیلشیم، میگنیشیم، لیتھیم، سیزیم، فرینشیم وغیرہ وغیرہ۔ تو صرف نام دینے سے ہی کام نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر آپ بایولوجی کا دیکھیں، بایولوجی تو وہ انسان کی لائف کے بارے میں ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کر دی کہ انسان کس طرح اپنی ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ بایولوجی جو یہ آپ لوگ کہہ رہے کہ یہ ان لوگوں نے بنایا، ان لوگوں نے بنایا، اس سب کا ماخذ ہی قرآن مجید ہے۔ تو ہمارے قرآن کی جو مقام ہے، آپ جو ہے نا اس مقام کی تہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جہاں کے بھی بابا ہو، جیسے بھی ہو، آپ کی باتیں فضول، عقل سے خالی، اور آپ کے پاس علم کی شدید کمی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید کیمسٹری اس میں نہیں ہے اور اس میں میتھمیٹکس نہیں ہے۔ اس میں سب موجود ہے، مگر بات ہے عقل کی اور علم کی۔ اگر آپ میں علم ہو اور آپ میں عقل سالم ہو تو آپ بالکل اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کتنی عظیم الشان اور کتنی مقدس کتاب ہے۔ اور دوسری بات آپ کرتے ہیں اپنی کتاب کی، ہندو کی کتاب۔ تو ہندو کی کتاب جو وید ہے، اس میں سب کچھ جو ہے نا سراسر ایڈ جو کیا گیا ہے، وہ سب کچھ ان لوگوں نے اپنی طرف سے، کچھ قرآن مجید سے لے کر اور کچھ بائبل سے لے کر، ان سب سے لے کر اپنے کتاب بنا دیا اور اس کو جو ہے نا وید کا نام دے دیا۔ آپ کی تو اپنی مستقل کتاب ہے بھی نہیں، یہ بھی آپ کا اس قرآن کا نچوڑ اور قرآن کی باتیں اس میں لکھی گئی، اور فرق یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید کے بارے میں اگر کوئی غلام یا کوئی بدھو یا کوئی بھی عقل جو بات کرے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق پڑتا ہے اس سے کہ ہم اس قرآن مجید پر زندگی میں عمل کتنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا کہ کس طرح وہ سائنس کے بارے میں اور ایسے واقعات جس طرح بگ بینگ تھیوری ہو گئی، کس طرح آسمان زمین بنا کے سائنس نے جو ہے نا اس کا علم آپ کو ایک 50 سال پہلے، 60 سال پہلے دے دیا، جبکہ قرآن نے اس کا علم آپ کو 1400 سال پہلے دے دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔
اسی طرح میرے بھائیو دوستو آئنسٹائن کے بارے میں ذاکر نائک نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مذہب کے بغیر سائنس جو ہے نا وہ لنگڑا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو قرآن مجید تو صرف سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ سائنس کی کتاب ہے، سائنس علامات، اس میں آپ کو ہر ایک علم ملے گی، طب کی علم اس میں موجود ہے۔ دیکھو طب کے بارے میں یعنی صحت کے بارے میں ڈاکٹرز MBBS کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کتابیں لکھتے ہیں، تو قرآن مجید میں طب کا جو پورا علم ہے وہ صرف اور صرف ایک آیت میں بند کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب جب آپ اسراف کریں گے، زیادہ کھائیں گے، زیادہ پئیں گے، آپ کو بیماریاں بڑھے گی، آپ کو بیماری ہوگی، آپ کو فالج ہوگا، آپ کو قسم مرض ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اسراف نہیں کریں گے، چھوٹے لقمے کریں گے اور کم کھائیں گے، کم کھانا صحت ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو طب کی جو پوری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک آیت میں جو ہے نا وہ بتا دی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں کتنی حکمت اور قرآن مجید کتنی فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کسی پنڈت کسی بابا کے کہنے سے ہماری قرآن کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ اگر قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی بڑائی دیکھنے ہو تو آپ خود قرآن مجید کھولو اور اس کا مطالعہ کرو، اس پہ تحقیق کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے اور کس کی کتاب ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔